बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में सबसे पहले जो एक अच्छी खबर अभी सब आप लोगों ने भी देख ली होगी पेट्रोल से मुतालिक है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर दी गई है, तो डेफिनेटली अब ख्याल किया जा सकता है कि पाकिस्तानी मैशत उठ सकती है। इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे। अमरीका के अंदर जो हालात बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, सुबह से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पर जो हालात वाक़यात हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं कि इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है, इससे मुताल्लिक़ बात करूँगी। और ख़ास तौर पर जब हम हमेशा प्रोग्राम मुकाबिल में जिक्र करते हैं तो तहरीक इंसाफ का जिक्र ज़रूर होता है, वफाकी हुकूमत का होता है, मगर जब अपने ही लोग आपसे नाला हो जाते हैं तो उस पर भी बात तो ज़रूर की जाती है। और भी बहुत सारे अहम इशूज़ हैं, मामलात हैं जिन पर मैं वन बाय वन बात करूँगी, जिसमें कोरोना का मामला होगा, टिड्डी दल के ऊपर बात करेंगे, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ ख़ास तौर पर बात होगी, जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक़ बात होगी, और सिंध जो तालिब इल्मों के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रही है सिंध हुकूमत, उससे मुताल्लिक़ मैं बात करूँगी। सबसे पहले हारून साहब, पेट्रोल से मुताल्लिक़ यकीनी तौर पर कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था और आज फाइनली पेट्रोल की कीमत गिर गई, तो कहा जा सकता है ये देखिए गिराते गिराते 40 रुपए कीमत गिरा दी है 3 इक़दामात में। और मुश्किल ये है कि हुकूमत जब कोई अच्छा काम करती है तो उसकी तो हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। अपोजिशन तो कभी भी नहीं करेगी, वो कहेगी कि वो भी वैसे यही करते थे कि जब कीमत गिरती थी और वो कुछ कमी करते थे, एक हद तक की कमी करते। इस वक्त खित्ते में सबसे पहले ऑलरेडी कम थी। देखिए ना, इससे मईशत का पहिया तेज होगा। बहरहाल ये बदतरीन हालात में जब आपको रिलीफ मिलता है ना, एक आदमी भूखा है, बीमार है, उसको ना कोई दवा की उम्मीद है और ना कोई ग़ज़ा की उम्मीद है, उसको खाने के लिए भी कुछ थोड़ा सा मिल गया और कुछ दवाई भी मिल गई, तो इन हालात में ये बहुत बड़ी रिलीफ है। देखिए उम्मीद पैदा होगी। कुछ हरकत में ये कारखाने बंद पड़े हुए थे टेक्सटाइल के, उन्होंने कहा और कुछ नहीं तो यही बनाए। TDMA के सरबराह ने कहा यही बने, मास्क ही बनाए, और वो कुछ एक्सपोर्ट भी होने लगे। और अभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैंने उसे कहा पेट्रोल डाल दो, छोटी गाड़ी है 2000 रुपये का, तो वो बढ़ नहीं सका इसलिए कि कीमत कम हो गई, तो वो 1800 रुपये में गया। वो छोटी गाड़ी थी ना, टंकी फुल हो गई, कुछ शायद पहले भी होगा। तो बहरहाल ये बुरे हालात में एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी जुर्रतमंदी का फैसला। इन हालात में सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ानी है, डिफेंस बजट बढ़ाना है, हालात इतने ख़राब हैं। उसके बाद और कोरोना के जो लोग शिकार हैं उनकी मदद की जा रही है, और मदद कुछ ना कुछ तो जारी रहेगी। टिड्डी दल का मुल्क में हमला हुआ है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है बाज़ लिहाज से। इसमें कीमत कम करना एक जुर्रतमंदाना इक़दाम है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी तो तारीफ करनी चाहिए, लोगों को भी बड़ी अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, हमारे लिए ज़िंदगी के रास्ते कुशादा कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी खुलते चले जाएंगे और बेहतरी आती चली जाएगी। बेहतरी से याद आया, अमेरिका जाने की बड़ी ख्वाहिश होती है हारून साहब लोगों की, अमेरिका जाया जाए, ज़िंदगी गुजारी जाए, मगर अमेरिका में जो हालात हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रहे। नहीं, अमेरिका देखिए ना, ये फॉल्ट लाइन हमेशा से मौजूद थी। यानी खाना जंगी जो 1861 से शुरू हुई और 5-6 साल जारी रही, वो क्या थी कि कालों को गुलाम बना कर रखना है। अमेरिकी नफ्सियात को समझना चाहिए। हम आज के अमेरिका को देखते हैं, उसकी जगह किसी कौम की आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं, सदियों में उसका मिजाज ढलता है। बिल्कुल ठीक है। 5 करोड़ तो रेड इंडियन मार डाले, और ये लोग गलत समझते हैं कि जंगों में मारे गए, वो जंगों में नहीं मारे गए। वो जो कंबल थे जिनमें इन्फ्लुएंजा के जरासीम होते थे वो उन्हें देते थे, और चीचक के जरासीम होते थे। चीचक तो उस वक्त 80% लोग तो इससे मारे गए, कुछ जंगों में मारे गए। उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया। इतना बड़ा बर्रे आज़म में जो एक इतनी बड़ी कौम आबाद थी, उसको 5 करोड़ काले, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की शिकायत करके अफ्रीका से लाए गए, जिनमें से आधे जहाज़ों में मर गए, इस तरह लाए गए। आप अंदाज़ा लगाएं, देहात में जंगलों में जाके इंसानों को पकड़ के साहिलों पे ले जाना, बहरी जहाज़ों में बंद करना, इस हालत में उन्हें लेके आना, फिर उन्हें गुलाम बनाना, फिर उन्हें बड़ा ही गलत रवैया इस तरह से। वो जो अपना एक बड़ा मशहूर हीरो है उनका, उसको कहा जाता है अपना फादर ऑफ गायनाकोलॉजी, जेम्स समथिंग उसका नाम है। उसके न्यूयॉर्क में भी उसका मुजस्समा लगा हुआ है, नॉर्थ कैरोलिना में भी लगा है, पेंसिल्वानिया में भी लगा हुआ है। वो क्या करते थे, कौम के मिजाज में आपसे अर्ज करने की कोशिश करें, कौम का मिजाज क्या होता है। आज भी उसके मुजस्समे लगे हुए हैं। आपका क्या ख्याल है उन मुजस्समों पे जब निगाह पड़ती है काले की, तो उसके दिल में क्या तसव्वुरात पैदा होते हैं। वो किताब जो रूट्स इतनी पॉपुलर हुई थी, तो वो क्या था, वो पूरी कहानी थी कि कैसे वो लाए गए, कैसे वो ईसाई बनाए गए, और कैसे उनके नाम तक उनसे छीन लिए गए।
وہ جو جس خاندان کے غلام ہوتے تھے اس کے نام، وہ تو ابراہم لنکن نے کہا تھا آج جتنے کوڑے ان کی پیٹھوں پہ مارے گے اتنی جانیں نظر کرنی ہوں گی. یہ فالٹ لائن ہمیشہ رہی ہے. اوباما آیا تو لوگوں کو کچھ امید پیدا ہو گئی، لیکن اوباما اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، وہ اس طرح سے نہیں وہ کام کر سکے. کافی حد تک انہوں نے بہتری کی. ارے کچھ کر سکا تو نہیں نا. تو اب جو سروے ہو رہے ہیں 90% لوگ اس کے خلاف ہیں ٹرمپ کے. اچھا ٹرمپ کے آنے سے یہ جو ہے نا یعنی پروٹیسٹنٹ ہو اور اینگلو سیکسن ہو اور گورے رنگ کا ہو اور یہ ویپ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی بالادستی ہے. نوکریاں کم ہیں کالوں کے پاس، چھوٹی نوکریاں. وہ ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے. تو ہمیشہ اس کا پھر نتیجہ بھی تو نکلنا ہے نا. اب آپ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں، 1915 میں بھی یہاں ایک واقعہ ہوا تھا. بیکر ایک لڑکا تھا ینگ، اس کو 1916 میں بھی ایک کالی عورت کو گولی مار کے مار دیا تھا. وہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی سے روکتے رہے. وہ منظر آپ دیکھیں کتنا دردناک ہے. اسے منع کرتے رہے، لیکن منع کرتے رہے. کسی نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ نہیں لیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تو مر جائے گا. اور وہ چیخ رہا ہے، آواز سنائی دے رہی ہے، I cannot breathe. اب یہ ایک نیشنل سلوگن ہے کالوں کا اور یہ جاری رہے گا. جیسے 60s میں مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک تھی اور اس نے کہا تھا I have a dream. یہ لفظ ہر کالے کے دل پر لکھا ہوا I have a dream. اس کو مروا دیا تھا CIA نے. اور بائی دی وے کینیڈی کو بھی the only Catholic president اس کو بھی CIA نے مروایا تھا. اور پاکستان میں کس کس کو قتل کرایا؟ امریکہ نے لیاقت علی خان کو، ضیاء الحق کو، بے نظیر بھٹو کو. یہ تو پھر ایک الگ بحث کی طرف ہم بڑھ جائیں گے. نہیں، دنیا بھر میں انسانی حقوق کے وہ لمبردار ہیں. اب 13 شہروں میں فوج ہے اور 14 میں کرفیو ہے. بڑے برے نیشنل گارڈ جیسے ہماری رینجرز ہے. لوگوں نے سٹورز لوٹنا شروع کر دیے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں پر، برے حالات ہو گئے ہیں. جی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے. اور جب وہ طاقت کا مظاہرہ ہوگا تو اس سے نفرت اور رد عمل ہی پیدا ہوگا نا. مزید عارضی طور پہ تو وہ اس پہ قابو پا لیں گے، لیکن اب یہ نفسیات میں بہت گہری جائے گی. ٹھیک ہے. چین کو وہ سبق پڑھا رہے تھے. آج چینی نے کہا ہے کہ رنگدار نسلوں کے، انہوں نے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا. چینیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. انہوں نے وہ نگرو کہتے ہیں، نہ وہ بلیکس کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ رنگدار نسلوں کے ساتھ جو ہیں، یعنی جو گورے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک آپ کر رہے ہیں. اچھا اب چین جو ہے وہ چڑھتا چلا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے اس کی معیشت 66% ہو گئی ہے امریکہ کا، اور اس کا گروتھ ریٹ ہے 6%. اور اس نے کرونا سے نمٹ لیا اور امریکہ پھنسا ہوا 1 لاکھ آدمی مر گئے ہیں. اور انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. اور ان کی گروتھ ریٹ جو ہے 2% سے آگے نہیں جاتی، وہاں 6% ہے. تو یہ بس سادہ سا حساب ہے، آپ لگا لیں. ایک قوم منظم بھی ہے، اس کی 6% گروتھ ریٹ بھی ہے. اس نے دنیا کے کسی ملک پہ قبضہ بھی نہیں کیا. وہ ہانگ کانگ پہ جو شور مچا رہا ہے نا امریکی میڈیا کہ جی چینیوں نے کہا کہ جی ہم اپنے اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا، ضرورت پڑی، سیکورٹی فورسز بھیجیں گے. تو اس پہ سیکورٹی فورسز بھیجنے پہ اعتراض ہے. خود اپنے 15 شہروں میں جو 14 شہروں میں جو ہے کرفیو لگا ہوا ہے اور سیکورٹی فورسز کے حوالے ہیں اپنی آبادی کے ایک حصے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. بلکہ وہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ عشرت علی ٹریڈ منسٹر ہوتے تھے تو ان کا ایک آدمی آیا بلیک مسلم کا نمائندہ کہ ہم پاکستان سے کچھ تجارت کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پہ کمیونٹی کی سطح پہ. مطلب پاکستان میں واشنگ مشین انہوں نے کہا سنا بڑے اچھی بنتی ہیں تو ہم خریدیں گے اور اپنی کمیونٹی کو کاسٹ پرائس پہ دیں گے ان کی ہیلپ کے لیے. تو عشرت علی نے مجھ سے کہا کہ ذرا میں آپ سے الگ بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ مجھے لے گئے سائڈ پہ، اس آدمی کا تاثر اتنا نفیس تھا، یعنی اتنا پاکیزہ اس کی شخصیت تھی. اس نے کہا ہارون صاحب کاروبار انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوتا. یہ تو فرشتے ہیں. اس آدمی نے تو بات کی تو میں بالکل سپیل باؤنڈ ہو گیا، بالکل یعنی گنگ ہو کے رہ گیا ہوں. یہ جس طرح اس کے لہجے میں جو شرافت اور دیما پن اور جو وقار ہے، ہمارے لوگ کوئی چھوٹی موٹی غلطی کریں گے اس کمیونٹی سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. نہیں ہو. مصطفیٰ کہتا تھا، مصطفیٰ ایک بہت بریلینٹ، بہت خوبصورت، یعنی محمد علی قلعے کو تو بہت لوگوں نے دیکھا ہے، اس سے بھی زیادہ اس کا قد ذرا سا بڑا تھا، اس سے بھی زیادہ ذہین آدمی تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ عدالت میں گیا اور اس نے کہا بھٹو ٹوٹ چکا ہے. مجھے یاد ہے وہ ایران سے ہو گیا اور اس نے کہا شہنشاہ ایران جا رہا ہے. یعنی اتنا وہ ذہین آدمی تھا. وہ مجھے کہتا تھا تم لوگ امریکہ کو نہیں سمجھتے ہو، تم کمیونزم کا اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہو. 77 اکتوبر کی بات ہے. وہ کہتا تھا امریکہ کی روح میں ہے بلڈ شیڈ، سلیوری، گاڈ لیسنس.
یعنی اس کا فائنل میسج کہ الہاد، غلام بنانا لوگوں کو، خون ریزی ان کی روح میں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا جو زندہ عورتوں کے آپریشن کرتا تھا تجربات کرنے کے لیے، اس کے مجسمے لگے ہوئے ہیں، تو مجسمے سے کیا میسج آتا ہے؟ جب ایک کالا اس کو دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہاں ان عورتوں کے مجسمے لگاؤ جو ظلم و ستم کا شکار ہوئی۔ ساری دنیا کے امریکہ روبہ زوال ہے، قرآن مجید کہتا ہے انڈیا کی طرح، انڈیا بھی اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ ایک آدھ دن میں نہیں ہوتا، ایک آدھ سال میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ٹرمپ کے لیے تو پھر آئندہ بڑے مشکل حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں ہارون صاحب۔ وہ جو الیکشن کی امیدیں لے کے آگے بڑھ رہا تھا وہ کیا بنے گا؟ بانسری بجا رہا ہے ٹرمپ کے بارے میں، تو امریکہ میں بعض لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ تو اس صورتحال سے لطف اٹھا رہا ہے۔ تو الیکشنز کا کیا بنے گا جس الیکشن کے لیے بھارت کا انہوں نے دورہ کر لیا تھا؟ الیکشن کا تو جو بھی ہو میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا، لیکن اگر ایک ملک اندر سے پگھلنا شروع ہو جائے اپنی حماقتوں کے طفیل، آبادی کا ایک بڑا سے 30% 20% آبادی کو آپ پرووک کر لیں، دیکھیں نا وہ کیوں ان کے اندر ایک مسلسل وہ نفرت کا ہدف بنتے ہیں، اس لیے وہ جرائم کی طرف جاتے ہیں۔ مالکم ایکس کی آٹوبایوگرافی ہے، بہت مشہور ہے دنیا میں، کہ ایک آدمی جو جرائم کی دنیا میں تھا، منشیات، گندگی، غلاظت کی ایک زندگی، اس سے وہ اٹھا، مسلمان ہوا، ایک نہایت شاندار زندگی اس نے شروع کی اور اس کو قتل کرا دیا گیا۔ اب مستقبل کیا ہے؟ مستقبل تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پہ ناز ہو جاتا ہے، اور خود امریکہ میں کتاب چھپی ہے ایک اشرہ پہلے، امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ۔ دیکھیں جب کوئی اپنی طاقت تو اللہ کی ہے نا جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جب کوئی سپر پاور کیسے تباہ ہوتی ہیں؟ تاریخ جو ہے وہ سپر پاورز کا قبرستان ہے، ڈسٹبن ہے۔ کیسے تباہ ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے۔ عراق پہ آپ اپنی مرضی کریں گے، سعودی عرب کے بارے میں کہا 2 ہفتے میں حکومت ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی، چینی طالب علموں کا داخلہ بند کر دیں گے، اور یہ چین نے وائرس پھیلایا اور اس پہ پابندیاں لگا دیں گے، اور چین کے جنوبی سمندر جو ہیں ان پہ آسٹریلیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ مل کر اس کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے، اور ادھر انڈیا کو شہ دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو تنگ کرے، ادھر افغانستان پہ بھی قبضہ اگر چھوڑنا بھی ہے تو اپنی پریزنس برقرار، اپنی مرضی کی حکومت ہونی چاہیے، ساری دنیا پہ آپ کا حکم چلے۔ کیسے چلے؟ وہ جو جارج بش کہتا تھا نیو ورلڈ آرڈر، دنیا کا نیا نظام، دنیا کا نیا نظام تو وہی دے سکتا ہے جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہارون صاحب۔ اب یہ ساری باتیں جو آپ نے کی، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہے یونٹی کا۔ ایک جب حکومت کے اندر کوئی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر اپنی یونٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو آنکھیں دکھا سکے، اپنے ملک کی بہتری کی طرف جا سکے، اور یونٹی کے لیے آپ اکیلے کافی نہیں ہوتے، آپ کو بہت سارے ممالک کو ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارا ترکوں کے ساتھ بڑا اچھا ایک شروع سے ہی تعلق ہے، اب مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ پہلے کچھ ایکٹرز تھے جن کی طرف سے ایشو اٹھ رہا تھا کہ ترک ڈرامے نہیں، خاص طور پہ ارطغرل ڈرامہ جو دکھایا جا رہا ہے ارطغرل غازی، اس کے اوپر تھا۔ اب فواد چودھری صاحب یہاں بھی آ کے اپنے سینگ پھنسا رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور وہ ریاض صاحب نے کیا کہا؟ تو یہی تو کہہ رہی ہوں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔ ویسے یہ سارے معاملات میں 1.5 اینٹ کی مسجد مجھے لگتا ہے فواد چودھری صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ الگ الگ ایشوز ہیں۔ نجیب ہارون صاحب کا قصہ آپ کو بتایا تھا نا، بالکل وہ پارٹی کا بنیادی ممبر، ایک نوبل آدمی، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ذاتی مطالبہ نہیں، کوئی سرکاری کام نہیں کرتا، ایک ہائی پروفیشنل ہے، دنیا میں مانا ہوا، پارٹی کے لیے فائنینشلی بھی کنٹریبیوٹ کیا، ہر طرح سے مدد بھی کی۔ ان کے ساتھ پارٹی نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ابھی تک جناب وزیر اعظم کی ملاقات نہیں، ان کو میسج بھیج دیتے ہیں کبھی گورنر صاحب ملیں گے، بھائی وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ ان کی بڑی کافی ایک دن لمبی بات ہوئی، تو میں نے کہا آپ خاموش رہیں، دیکھیے جو صورت حال ہے۔ اب آپ جیسا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کے وقت اٹھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی اور میں نے سوچا یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اچھا ویسے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہو چکی ہوئی، کنفرم ہو گیا؟ اچھا ملاقات ہو چکی، اچھا ہو گئی ملاقات، تو ظاہر ہے کچھ ان سے بات ہے۔ اب ملک ریاض بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہے، اس کو ہمارے جرنلسٹ بہت کم اور پولیٹیکل سائنٹسٹ نوٹ کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ایک برادری تھی، لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، فیملی کی طرح تھے۔ برادری تھی، فیملی تھی، جو چاہیں اصطلاح آپ استعمال کر لیں۔ یہاں تو وہ کہتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی وزیر، یہ
کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بات تو سنو، کوئی بات تو کرے، کوئی ملے تو صحیح. وزیر اعظم صاحب تو ملتے نہیں ہیں، پریشر ہوتا ہے تو کس وقت ملتے ہیں، اس میں بھی مطلب یہ کہ اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. لیکن جو بات اس نے کہی فواد نے، وہ بہت خطرناک. وہ خطرناک کیسے؟ بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر، جو فواد چودھری صاحب نے یہاں بھی اپنے سینگ پھنسا لی ہیں. اس سے متعلق بریک سے واپس آ کے بات کروں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ایشو ہے مزارات سے متعلق، کہ کس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے. پاک ہستیوں کی کیسے مزارات کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس سے متعلق میں بات کروں گی. ایک بریک سے واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب، کیسے خطرناک بات کی؟ آپ اسمائل کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہیرو لوکل یا غیر لوکل نہیں ہوتا. کیا صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو ہیں یا نہیں ہیں، جنہوں نے صلیبیوں کا قبضہ 200 سال کا ختم کرایا؟ تسلیم کرتے ہیں انہیں ایک ہیرو؟ محمود غزنوی ہمارے ہیرو ہیں. تسلیم کرتے ہیں. اچھا اسے پیچھے چلے جائیں، سارے عرب یا ترک ہمارے ہیرو ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس نے فتح کیا قسطنطنیہ کا، وہ سارا لشکر جنت میں جائے گا. اور ہر صحابی، ہر بادشاہ یہ خواب دیکھتا تھا. اصحاب کرام خاص، جناب ایوب انصاری جناب رسول اللہ کے مامون کا مزار وہاں ہے، دیوار کے ساتھ، شہر کی دیوار کے ساتھ ان کا مزار وہاں ہے. کتنی عمر تھی جب وہاں تشریف لے گئے؟ 120 سال. اب کیا کریں ان کا، کہ وہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں؟ صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو نہیں ہے؟ جتنے اچھا اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی اور ان کے تابعین اور تبع تابعین اور یہ صوفیہ، یہ داتا گنج بخش، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، امام شاذلی، یہ تو ہمارے تو سارے ہیرو ہی جو ہیں وہ. اور یہ ملکی غیر ملکی کا کیا سوال ہے؟ یہاں ملکی کون ہے؟ یہاں ملکی کون ہے؟ سارے لوگ باہر سے آئے. جواب ان سے پوچھنا چاہیے. سارے بھائی یہاں کتنے ترک رہتے ہیں؟ نوابزادہ نصر اللہ خان تاجک تھے. کتنے پشتون بھائی ہمارے یہاں رہتے ہیں؟ اب اولڈ سٹی میں تو 20-30% ہو گیا پشتون ہیں جی. پنڈی میں بھی تقریباً یہی تناسب ہو گیا. سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے آئے ہمارے پشتون بھائی؟ کہاں سے آئے؟ افغانستان سے آئے نا. سینٹرل ایشیا سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ اور یہ اپنا سینٹرل ایشیا سے اور دوسرے علاقوں سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ یہ زیادہ تر تو لوگ سارے مہاجر ہیں. یہ کیا سوال ہے؟ انسان ہے، خدا کی زمین پہ ہمیشہ مہاجرت ہوتی رہی ہے. اور ایک مثالی کردار ہے ارطغرل، ایک جرت کا نمونہ بھی ہے. دیکھیے جب وہ بدترین حالت میں تھا تو اس نے جا کے صلیبیوں کے شہر کے پاس جا کے اپنے قبیلے کو متمکن کیا، جب اس کے خلاف سازشیں اپنے عروج پر تھیں. وہ بہادری کی علامت ہے. اس قوم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی، اس کی مایوسی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صلاح الدین یاد دلانے کی ضرورت ہے، اس کو طارق بن زیاد یاد دلانے کی ضرورت ہے. مسلمان کہاں کھڑے تھے کہ بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اس کو جناب والا اپنا محمد بن قاسم کی یاد دلانے کی ضرورت ہے. یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، ایسا لگتا ہے کوئی اناد ہے، اچھا ان سے انہیں چاہیے غریب آل ذرا ایک گاؤں ہے وہاں تشریف لے جائیں. وہاں ایک برادری نے 1,500-2 ہزار ووٹ دلائے تھے ان کے حلقے میں، ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا خیال ہے. اور پیر صاحب کھارا شریف کی درگاہ پہ لے جائیں، جو ان درگاہوں میں سے ایک ہے جہاں کوئی یعنی رسمی چیزیں نہیں ہوتی، جہاں تعلیم دی جاتی ہے اور بہت ہی صاف ستھرا شریفانہ ماحول ہے، اور 10-12 ہزار ووٹ ان کی وجہ سے ملے سے ان سے بھی پوچھ لیں. زیادہ پیسے اپنے علاقے میں سروے کر لیں کہ ارطغرل دیکھنے والے، اسے پسند کرنے والے کتنے ہیں. یہ سب ہمارے ہیرو ہیں. فواد چودھری صاحب کس کا چاہتے ہیں، کس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے؟ اگر لوکلی بات کرتے ہیں، اپنی بات تو نہیں کر لے کہ فواد چودھری صاحب پہ ایک ڈرامہ بنا کے نشر کر دیا جائے؟ بھائی فواد چودھری پہ ڈرامہ تو بڑا اچھا بنتا ہے، اب پسند لوگوں کو آئے یا نہ آئے میں نہیں کہہ سکتا، بن سکتا ہے ڈرامہ. لیکن یہ جو دیکھیے نا، ہر ایک سے مذہبی جہاں کوئی حوالہ ہوتا ہے وہاں الجھتے ہیں. مثلا یہ رؤیت ہلال کے معاملے میں اس طرح تلخی پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندازہ تو ان کا درست تھا، ہم نے بھی کہا بھائی ان کا اندازہ درست ثابت ہوا دونوں دفعہ. لیکن یہ کہ جیسے چڑ ہے انہیں خدا رسول کا نام لینے والوں سے، نفرت خاص اناد. اور عمران خان صاحب
یہ بہت ہی مہنگا پڑے گا. فواد چودھری صاحب بہت مہنگے پڑیں گے اگر یہ اسی طرح کے بیانات دیتے رہے. بھائی ہمارے لیے تو دیکھیے ہمیں جاتے ہیں افریقہ کے کسی ملک میں یا امریکہ کے کسی دور دراز شہر میں یا انگلینڈ کے کسی یا ڈنمارک میں ایک مسلمان ملتا ہے عرب, ہمارا تو وہ بھائی ہے, ہم تو ایک امت ہیں. رسول اللہ نے کہا مسلمان جو ہیں مسلمان کا بھائی ہے, ایک دیوار کی طرح ہیں, ایک جسم کہا ایک جسم کا حصہ ہے. دیکھیں تغرل کی وہ کہتے ہیں جی لوکل پروڈکشن متاثر ہوگی, اور پی ٹی وی تو جی اٹھا اس سے, پی وی تو مر رہا تھا, اس میں کیڑے کھا رہے تھے, آخری سانسیں لے رہا تھا پی ٹی وی, اس کے بعد اٹھا. نہیں اس کی ایسی تباہی ہو گئی تھی کہ کوئی نظیر نہیں ہے کسی سے سول ادارے کے تباہ ہونے کی. فلمیں دھونے والے جنرل مینیجر ہو چکے تھے, اور ایک میں وہاں جاتا تھا, ایسی ویرانی اور ایسی اجاڑ, جی اٹھا ہے اس ڈرامے کے طفیل. تو بھائی لوکل بھی دکھائیں, بھائی لوکل بھی پھر اقبال پہ اگر بنے یا قائد اعظم پہ بنے پھر انہیں پرابلم ہوگا. قائد اعظم تو یہ 101 بار انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام پاکستان کا دستور, قرآن پاکستان کا دستور ہوگا, اس پہ بھی انہیں اعتراض ہے. اس میں قائد اعظم کی ایک تقریر انہیں صرف پسند ہے, اس کی بھی منمانی توجیہ کرتے ہیں. پھر اقبال کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اقبال بھی جو ہے وہ, کبھی آپ نے ان کو اقبال کا نام لیتے ہوئے سنا, کبھی قائد اعظم کا نام لیتے ہوئے سنے؟ فواد چودھری صرف میں کہہ کے بات کرتے ہیں اور میں پہ ہی ختم کر دیتے ہیں وہ اپنی بات. آپ مہنگے پڑیں گے. یہ ایک قوم کا اجتماعی مزاج ہوتا ہے جو صدیوں میں ڈھلتا ہے, اس کی ترجیحات ہوتی ہیں, اس کی محبتیں اور نفرتیں ہوتی ہیں. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں کانگریس کے, ٹھیک ہے, ہمارے میوزک الگ ہے, ہمارا آرکیٹیکچر الگ ہے, ہمارے ہیروز الگ ہیں. یہی لوگ تھے نا, یہی لوگ تھے. جب یہاں مسلمان خطرے میں تھے ان کو بچانے کے لیے کون آیا تھا؟ ادھر محمد بن قاسم آیا تھا, ادھر محمود غزنوی آیا تھا. تو ہماری قوم تو وہ ہے. ہمارے تو رہنما اور رہبر جو ہیں وہ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں. معین الدین چشتی نے کہا تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں, اس کا مرشد یہ کتاب ہے ان کی لکھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو شخص اس کتاب کو سمجھ لے وہ بہت سے جو اس کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں ان کے جواب مل جائیں گے. یہ کیا مذاق ہے. اور یہ راجہ ریاض صاحب کو دیکھیں, بھئی آپ کو اختلاف ہے, آپ ان کو خط لکھیں, بات کریں. عجیب پارٹی ہے, ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے, کام کس وقت کریں گے؟ سب میٹنگ کرتے ہیں تو راجہ صاحب بھی تھوڑا سا ٹائم لے کے چلے جائیں نا, پہنچ جائیں ان کے پاس. چلے جائیں, اور وزیر اعظم صاحب بھی ان کو بلائیں تھے, اور اس کو خاص طور پہ فواد صاحب کو تو بلائیں. بھائی فواد صاحب یہ کیا, فواد صاحب کی میٹنگ ایک ہو چکی ہوئی ہے, یہ سخت بیانات کے بعد ایک میٹنگ ہو چکی ہے, مگر ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یا پھر وہ مزے لے رہے ہیں عمران خان صاحب, نہرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں کہ لڑتے رہے پارٹی والے آپس میں. میں انجوائے کرتا ہوں, میں تو اپنا کنٹروورشل نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کنٹروورشل کی آپ نے بات کی ہے, پارٹی میں تو وہ کنٹروورشل نہیں ہے. آپ نے امت کی بھی بات کی ہارون صاحب, بڑی تکلیف دہ اس وقت صورتحال ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ کس طرح سے مزارات کی بے حرمتی ہو رہی, تذلیل ہو رہی. جب ہم ایک تھے, جس طرح سے اس ڈرامہ سے آپ نے کہا, مسلمان کیا تھے, ہم کہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے, کس پستی میں ہم لوگ جاگ گرے ہیں. مزارات کی بے حرمتی ہوتی ہے, ہم لوگ ٹکڑوں میں ہیں, ابھی بھی ٹکڑوں میں ہیں ہم لوگ. سب سے زیادہ تکلیف دے پہلے دیکھیے, ایک تو جناب عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ایسی ہے, میں سارا دن اس پہ سوچتا رہا. مجھے ایک خاص انس ان سے ہمیشہ رہا ہے, میں نے ان کے بارے میں کافی پڑھا ہے, اور گھنٹوں میں الحمدللہ ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. وہ ایک نادر روزگار ہستی ہیں تاریخ کی, سوائے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کے کبھی تاریخ نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. انہیں دیکھ کر ایک جملہ یاد آتا ہے ایک درویش کا, کہ خدا کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک سچا آدمی چاہیے ہوتا, پورا سچا اور کرا, وہی کافی. ٹھیک ہے. جب جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد ہمارے سروں کے تاج, ان پہ تبرہ کیا جاتا تھا, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا. امام حسین شہید ہو چکے تھے, امام حسن دستبردار ہو گئے تھے. اس وقت وہ اتفاق سے حکومت میں, پتہ نہیں سلیمان کے دل میں کیا خیال ہے, اللہ کو ایک جلوہ شاید دنیا کو دکھانا تھا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے نامزد کر دیا. اور ان کی زندگی کیا تھی, وہ شہزادے تھے, پیدا ہوئے تو وہ ایک رئیس تھے, یعنی انہیں تحفے میں پیدائش کے بعد جاگیریں ملیں, اور کہا جاتا جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی مہک اٹھتی تھی. چھپ چھپ کے لوگ انہیں دیکھتے, کہ وجاہت پہ نثار ہوتے تھے. 70 اونٹوں پہ سامان لاد کے لے گئے تھے جب وہ مدینہ گئے تھے. اور کیا وہ
یعنی اب وہ واقعات یاد آتے ہیں، عجیب کیفیت گزرتی ہے. جس دن امیر بنے مسلمانوں کے، اس دن اپنی ساری جاگیر کی تمام جو اب آپ اس کے لیے لفظ رجسٹری استعمال کو جو ڈاکومنٹس تھے وہ کینچی سے کاٹ کے پھینک دیے، اور اس کے بعد کہا کہ بنو امیہ کی ساری جاگیریں میں منسوخ کرتا ہوں، یہ مسلمانوں کا مال ہے، ان کو واپس. اس کے بعد حکم دیا کہ 9 مسلموں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا. وہ زیادہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے جو لوگ اعلان کرتے وہ کہتے ہم نہیں مانتے تمہارا اسلام، تو مسلمان ہو چاہے جزیہ دو. کہا یہ کہنے کے بعد یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں. ساری رات سلیمان کی بن عبد الملک کی تدفین کے لیے جاگتا رہا ہوں. تو پہلے تو جب وہ جانے لگے تو حاجب آیا اور سامنے وہ گھوڑے اور یہ اور وہ نیزہ بردار. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، ان کو ہٹاؤ، میرے لیے میرا خچر کافی ہے. اپنی ساری جائیداد سے دستبردار ہوئے، بنو امیہ کی ساری جاگیریں ختم کی وہاں سے. اور یہ ہر وقت اہل علم کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. رات کو دیر تک، جس وقت تہجد کے لیے جاگنے والا آدمی اٹھنے والا آدمی رات کو دیر تک جاگتا تھا. کسی نے کہا امیر المومنین جس طرح آپ معافی پہ معافی دیتے چلے جا رہے ہیں خزانہ تو خالی ہو جائے گا. جلال بہت تھا طبیعت میں لیکن قابو میں رکھتے تھے. ادنا لفظ ان کی زبان سے کبھی نکلا نہیں عمر بھر. ان کی شائستگی ضرب المثل تھی. کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ خزانہ خالی ہو جائے اور میں اس میں جھاڑو دے دوں. مطلب یہ مال عام لوگوں کے لیے ہے. اور اتنا جمع ہوا، ٹیکس اتنا جمع ہوا کہ جناب عمر فاروق اعظم کے برابر 10 کروڑ سونے کی اشرفیاں ٹیکس جمع ہوا. اور کہا انشاءاللہ اگلے برس وہ اس سے بڑھ جائے گا. لیکن خیر وہ شہید کر دیے گئے، زہر دے دیے گئے انہیں، کیونکہ ان کی تاب شاہی خاندان تو نہیں لا سکتا تھا. ایک ایسے آدمی کی قبر. اچھا اس میں افسوسناک پہلو بہت ہے کہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے. بالکل. حالانکہ وہ سبھی کے لیے محترم ہے، سبھی کے لیے محترم ہے. انہوں نے تو مدینہ تشریف لے گئے اور جو خاندان رسول کے جو لوگ تھے، ان کی صاحبزادیاں اور جو بھی لوگ تھے، ان کے ہاں خود حاضر ہوئے. حکمران کی طرح کسی کو بلایا نہیں، ان کے گھر پہ عاجزی سے ان کے سامنے جھکے. ہر ایک سے پوچھا میں کیا کر سکتا ہوں. ان کے وظائف جاری کیے. اور ایک آدمی نے ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا تو اسے کوڑے لگوائے. اور وہ جو جناب علی کرم اللہ وجہہ ان کے اولاد کے بارے میں بد زبانی کی جاتی تھی اس کو بند کیا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی فرقے ہمارے مسلمان فرقے کا کام ہے. گروہوں میں بانٹ کے اس بات کو یہ جو سازش کرنے والے ہیں، نہیں یہ اسرائیل ہو سکتا ہے، یہ خارجی ہو سکتے ہیں جو مزاروں کے خلاف ہیں. کہیں کوئی قبر ہو، جناب زینب علیہ السلام کی قبر مبارک کی بھی توہین کی تھی، اور بھی، اور اس میں بہت سے دردناک پہلو ہیں. میں چھیڑنا نہیں چاہتا جس سے کوئی خرابی پیدا ہو. بھائی خدا کے بندو، نوبت اب یہاں تک آ گئی ہے جی، اور بڑا ہی کلک اس پہ ہوا ہے. اور افسوسناک یہ ہے کہ ایک مکتب سکول آف تھاٹ دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے. نہیں ہے بھائی، ایسا کیوں؟ نہیں مسلمان، یہ اپنا اندر جو تعصبات اور نفرتیں چھپی ہوئی ہیں غور کرنے. مسلمانوں کا مزاج یہ ہو گیا، غور کرنے کی مہلت نہیں. کون چاہے گا؟ یہ اسرائیل چاہے گا. یہ ممکن ہے کوئی خارجی چاہتا ہو کہ مسلمان آپس میں لڑ مرے، اس لیے کوئی خارجی اسی لیے کہا جاتا ہے نا. اچھا ہارون صاحب، فرقوں کو کچھ ممالک کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے، ان ممالک کے اندر کیا رجحانات ہیں؟ نہیں دیکھیے، جس ہمارے پڑوسی ملک کا نام لیا جاتا ہے انہوں نے بار بار وضاحت کی ہے کہ ہمارے لیے تو وہ بڑی محترم شخصیت ہے، اور پوری اس مکتب فکر کی تاریخ میں کبھی ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا گیا. دیکھیے بھائی، جو بحثیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ماضی میں پھنسے رہتے ہیں. جناب ابو طالب کے نظریات یہ تھے، جناب ابو طالب کی ترجیحات یہ تھی. ارے بھائی جو بھی تھے وہ تو اللہ کے پاس ہیں. اس بحث سے رگیں تمہاری پھولتی ہیں، علم تمہیں ہے نہیں. ماضی میں پھنسے رہتے ہیں. اور اس میں ایرانیوں کا بھی مزاج جو ہے وہ تلخی کا ہے، اور عربوں کا بھی تلخی کا ہے. انہیں بھی اپنی قومی عظمت پہ ناز ہے، انہیں بھی قومی عظمت پہ ناز ہے. لیکن خدا کے رسول نے تو یہ نہیں کہا تھا. خدا کے رسول نے کہا تھا تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے بنے تھے، اور جہالت کے سب زمانے میرے قدموں تلے پامال ہیں، اور کسی کالے کو گورے کو اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے.
کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ سے، صاف ستھری زندگی سے، پازیٹیو تھنکنگ سے، انسانوں کی مدد کرنے سے، خیانت اور جھوٹ سے بچنے کے۔ تو اس لیے بڑا علمناک واقعہ ہے اور اس کو فرقہ واریت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی فرقہ اس کا، ٹھیک ہے، اور خدا کے لیے اس چیز سے اوائڈ کیا جائے، یہ سبھی کے لیے محترم ہے۔ وہ ایک اتنی بڑی ہستی ہیں، میں بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام اور ان کے ساتھیوں کے سوا، وہ تو خیر ہے کہ قرآن خود انہیں ایکسیپشن کہتا ہے اور کہتا ہے رضی اللہ رضو عنہ، اور پیغمبران اعظام کی تو ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ستائے، سرکار کے بارے میں تو کیا ان کے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ، بالکل۔ مگر ان کے بعد تاریخ نے جو عظیم ترین حکمران جنا ہے، اس نے کہا تھا کیسر روم نے ان کی موت پہ، حکمران نہیں، بادشاہ نہیں، وہ ایک راہب تھا، دنیا اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی مگر اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور اس کو فرقہ واریت کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات۔ آگے بڑھتے ہیں ہارون صاحب، اور بھی کچھ اہم معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، جیسے ٹڈی دل جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، ایک مرتبہ پھر سے اس کے اوپر بات کریں گے، کرونا کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب تو آج آئے تھے، کیسز تو بڑی شدید، مطلب بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں، ماسک بھی لازمی ہو گیا، مگر آپ کچھ اچھی خبریں شیئر کرنے والے ہمارے ساتھ۔ دیکھیے میں نے نا وہ کچھ نوٹس ہیں تو ممکن ہے میں حافظے میں اس طرح سے غلطی ہو جائے، میں نے بات کی جناب افضل صاحب سے، پی ڈی ایم کے جو سربراہ، جی 1300 خریدے ہیں جی وینٹیلیٹر۔ اچھا اسے وہ کیا اس کو کہتے ہیں میکرونین، جو چھڑکاؤ کرنے والے 83 وہ خریدے ہیں، 85 ایف اے او نے دیے ہیں، 200 لوکل بن رہے ہیں، اور انہوں نے جو ادارہ بنا رہا ہے اسے کہا کہ اگر آپ ٹھیک بنا دیں تو میں 1500 اور آپ سے بنوا لوں گا، اور وہ کہتے ہیں ہم بالکل کانشے سے 6 جہاز بھی خریدے ہیں، اور 3 جہاز جو ہیں ان کے پائلٹ ٹرینڈ ہو رہے ہیں، ایک کرائے پہ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم کانشیس ہیں ایران سے مزید ٹڈی دل آ سکتا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اب یہ جائے گا، انہوں نے کہا اب یہ ڈیرہ غازی خان کوہ سلیمان کے درمیان جو صحرائی علاقہ اس میں جائے گا، یہ تھر میں جائے گا، اور یہ جائے گا چولستان میں، اور اس میں 3 ہفتے ہمارے پاس ہوں گے چھڑکاؤ کرنے کے لیے، لاکھوں ایکڑ زمین پہ ہم نے چھڑکاؤ کیا گیا۔ خطرناک مہینے ہوں گے، اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرابلم ہے، آبادیاں ان آرگنائزڈ ہیں، جہاں فصلیں کھڑی ہیں وہاں زمیندار جو ہیں وہ رزسٹ کرتے ہیں کہ جی فصلوں پہ زہریلا چھڑکاؤ ہوگا، حالانکہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے ہم نے پوچھا تو ہم نے کہا، انہوں نے کہا خاص نقصان نہیں ہوگا، ادروائز تو فصلیں چٹ کر جائے گی، بس چھڑکاؤ کریں گے تو فصل بچ تو جائے گی نا، تو بھائی اس کا کچھ علاج بھی ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پانی کے چھڑکاؤ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، تکلیف دہ اور مشکل تو ضرور ہوگا، مگر بہرحال وہ اگر زہریلے جیسے یہ شرک پور میں اور لاہور کے ارد گرد امرودوں کے باغات ہیں، بارش ہو چکتی ہے تو اس کے بعد وہ امرود پہ جو چھڑکاؤ تو کیا جاتا ہے وائرس بچنے کے لیے، اس سے کیڑوں سے بچنے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں پرابلم آ رہا ہے، آبادیاں غیر منظم، کہیں جوہڑ میں ہو جائے، جانور وہاں پانی پیتے ہیں، جانوروں پہ ہو جائے تو جانوروں کا نقصان ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اس کو فائٹ کریں گے پوری طرح سے، کانشیس ہیں، اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ کتنے مثبت نتائج کے لیے پر امید ہے؟ وہ کہتے ہیں نقصان تو ہوگا، اس لیے کوشش ہے کہ کم سے کم ہو۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ کو کوارڈینیشن کرنی چاہیے تھی، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے انڈیا سے، قطر سے، ایران سے، افریقی ممالک سے، انہوں نے کہا سب سے بات کر رہے ہیں، سارک کے سارے ممالک سے بات کر رہے ہیں، 15 روزہ میٹنگز کر رہے ہیں، کمیونیکیشن جاری ہے، اور جہاں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ افریقہ میں جہاں سے اس کی آغاز ہوتا ہے وہیں اس کو تباہ کیا جائے، تو وہ پر امید تھے کہ انشاءاللہ، نقصان تو انہوں نے کہا ہوگا، مگر کوشش ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، اس کو کم سے کم کرنے کے لیے وہ آپٹیمسٹ ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ میڈیا سے آپ کو تعاون، انہوں نے کہا بعض اوقات انفارمیشن ایسی چھپ جاتی ہے جو درست نہیں ہوتی، تو میں نے کہا وہ ایک مسئلہ ہے نا، میڈیا کے ساتھ ایک مغایرت کا رویہ سرکاری اداروں کا، ان کا تو نہیں ہے، خیر وہ تو ہی واز ویری پازیٹیو، اور انہوں نے کہا میں ہر اخبار نویس کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے، میں بہت ویلکم کروں گا، میں ہر وقت ہر پروگرام میں، آج تو انہوں نے کہیں جانا تھا ورنہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں کہیں جا رہا ہوں 12 بجے آؤں گا، پھر میں نے کہا ہی نہیں، میرا ارادہ تھا ان سے کہوں گا کہ وہ آ جائیں پروگرام میں کچھ گائیڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے ابھی بریک کی طرف بڑھیں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھیں گے، جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بات ہوگی، جہانگیر ترین صاحب سے متعلق بات ہوگی، اور خاص طور پہ سندھ میں تعلیم کو لے کر جو پریشان کن فیصلے، تاریخی پریشان کن فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس پہ متعلق بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। हारून साहब, मैंने बात की थी सिंध की, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ी जल्दी बड़ी हो गई हूँ, मुझे वापस सिंध जाना चाहिए, वहाँ पे जाकर कोई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में मेरा दाखिला होना चाहिए था। वो तो आपके और पढ़े लिखे बगैर ही आगे चांसेस खत्म हो गए सारे। देखिए पहले उसके बारे में बात कर मैं तो बड़ी अनलकी। आपने कहा कि नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ सोच रहे हैं, शशोपंज में है, खलजान में है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मशवरे वो कर रहे हैं कि क्या मैं वापस आ जाऊं। कभी सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहरहाल उनके ईमा पर उनकी साहबजादी शायद खाकान अब्बासी को इनकरेज कर रही हैं और वो समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नुकसान पहुंचा रहे पार्टी को। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते हैं, वो अलग करेंगे तो नुकसान होगा। और ये शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बारे में सोचा जा रहा है, फैसला नहीं हुआ लेकिन सोचा जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद उन्हें प्रमोट करना होगा ताकि उनका जो एक तासुर है वो बेहतर हो जाए। ये बताएं, रह गए जहांगीर तरीन। मैं उस पर भी आती हूँ। अब जरा एक और सवाल भी सुन लिया आपने, खुद ही नवाज शरीफ साहब पे बात कर ली तो मैं भी अब सवाल कर लेती हूँ आपसे। नवाज शरीफ साहब ने क्या सोच के अपने जाती मॉलेज को वापस भेज दिया? ठीक है, क्यों वापस? वो तो डिप्रेशन के मरीज थे। ओहो, बादशाह जो है ना वो जेल में नहीं रह सकता। चाय की प्याली शाहाना मिजाज पाया है, छत पे चाय की प्याली। उनका मैं मिजाज आपको बताऊं, वो नून लीग में थे तो वो गए अपना, उनके पास तो कराची में उनके साथ है, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा लस्सी पीनी है। अच्छा, तो वो ले, कराची में लस्सी बहुत अच्छी मिलती है, बाय द वे लाहौर से बेहतर मिलती है। मैं डिसएग्री हूँ इस बात। नहीं, वो आप तो लाहौर वाले तो लाहौर वालों को तो दूसरी कोई जगह मेरे कराची में कुछ अरसा गुजरा, पसंद आती नहीं है। तो वो ले गए, तो वो हलवाई की दुकान पे वो जो कुंडे थे उन्होंने एक एक बगैर जायजे के लिए ये ठीक है, ये कुंडे का दही निकाल के लस्सी बनाई जाए, ये इस तरह का खाना सुबह, इस तरह का खाना। हमजा का भी यही मसला है वहाँ पे, 3 टिफिन कैरियर और एक बड़ी टोकरी और उसमें खाने की बड़ी कमजोरी है। फिर जेल में रहना आप तसव्वुर कर सकते हैं, और वो सादा सा खाना वहाँ। तो असल में वो जब डिप्रेशन होता है ना, मर्ज में ज़हनी दबाव पड़ता है तो मर्ज बढ़ जाता है। वहाँ गए वो ठीक हो गए, क्या चाय की प्यालियां नोश, बाकी कुछ मुबालगा भी किया होगा। खैर, एक आदमी अब घर में पड़ा रहता है तो घर में पड़े रहना, तो यहाँ घर में आके पड़े रहे, कौन घर में यहाँ कौन पड़ा रहने, यहाँ से तो जेल जाएंगे। चले जहांगीर तरीन साहब बताएं वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं कि मुझे अब कोई दिलचस्पी सियासत में नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक अशरा ज़ाया कर दिया, और वसाइल का वैसे पैसों का नाम नहीं लिया उन्होंने कि भाई मैंने रुपया भी अपना ज़ाया किया। और वो कहते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, क्यों मुझसे नाराज़ है। तरीन साहब कहते हैं मेरी समझ से बाहर है कि इतनी शदीद नाराज़गी की क्या बात थी। लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं, वो इस पे कोई बात नहीं करना चाहते, कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहते। वो चाहते हैं नहीं, टालने क्या बात है, किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे, मुझे टालने क्या बात है, किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे। बल्कि एक साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने एक आध आदमी का जो नाम लिया था किसी इंटरव्यू में, तो बाद में उन्होंने कहा वो दाना आदमी है, कि वो भी मैं जिक्र न करता तो बेहतर था, तो मुनासिब था। लेकिन जब वक्त आएगा, राजा रियाज साहब क्या सिग्नल ले रहे हैं? मुझे तो लग रहा है वक्त आन पहुंचा। जब वक्त आएगा, वक्त देखिए, जब तक कोरोना है, जब तक अपोजिशन ये टीटीज के किस्से में फंसी हुई है, एक बात मैं आपको बता दूं, चरवाहा कोई नहीं, सारी भेड़ें हैं, कहीं ना कहीं तो खतरा है। मेरे फिक्र पे जरा गौर फरमाएं, कोई चरवाहा नहीं है, सब भेड़ें हैं। किसी को रास्ता मालूम नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट को, ना इमरान खान साहब को, ना नवाज शरीफ साहब को, ना जरदारी साहब को, ना बिलावल को, ना शहबाज को। बातें ही बातें हैं। किसी को पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे आ गया है कि जब तक या तो सारे लोग इकट्ठे होकर लाया अमल तय करें, जिसकी सलाहियत मुझे इनके अंदर नज़र नहीं आती, वरना किसी दिन कोई वाक़या होगा। कुदरत के अपने मंसूबे हैं जिन्हें बाद औक़ात हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। जब ये मैं बात कहता हूँ कि हर चीज़, कोई पुकारो कि एक उम्र होने आई है, फलक को काफिला सुबह शाम ठहरा, स्टेलमेट हो गया, चीज़ें रुक गई हैं एक जगह पे और रुक सकती नहीं है।
ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، وقت ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جہانگیر ترین تو خیر ان کا اتنا بڑا وسیع عریض کاروبار ہے، اور ابھی ٹڈی دل کا اپنے کھیتوں میں وہ لگے ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اپنی شوگر ملز ہیں اور دوسرے کاروبار ہیں انہیں سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کا کام یہ ہے انہیں کہاں کوئی سجائی دے رہا ہے؟ کہیں تو خطرہ ہے ہارون صاحب، جو پی ٹی آئی بھی خود کو مضبوط کر رہی ہے، آپ ہی نے اس خبر کو نہیں مضبوط تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ انہیں اندیشہ ہے جہانگیر ترین سے۔ ویسے میں بالکل دیکھیے باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہوتا ہے، میرا نہیں خیال جہانگیر ترین اس وقت، جہانگیر ترین کوئی نادان آدمی ہے اس وقت کوئی موو کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ اور چودھریوں نے بھی یہ فورس ہی کر کے کہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کی جائے، حفاظتی اقدام کیا ہے، اس وقت کچھ نہیں کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہارون صاحب، یہ سندھ جو فیصلے کر رہا ہے تعلیم سے متعلق، آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ بچے تو ویسے بڑے خوش ہیں، لڈیاں ڈال رہے ہیں کہ جی اگلی جماعتوں میں ہم لوگ پرموٹ ہو گئے، مگر ہم کیسے قوم کے معمار پیدا کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ یاد ہے کہ اگر کسی دن بارش کی وجہ سے چھٹی ہو جاتی تھی یا آدھی چھٹی ساری ہو جاتی تھی تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ کوئی خوشی اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اور کجا یہ ہے کہ امتحان ہی نہ دینا پڑے، جان پہ بنی ہوتی ہے طالب علم کی، جان پہ بنی ہوتی ہے کہ فیل ہوں گا تو کیا ہوگا۔ اور اندیشہ تو اچھے بھلے جس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ بھی اندیشے تو پالتا ہے نا بچہ، وسوسہ تو بچوں میں وسوسہ بہت ہوتا ہے بچوں میں اپنی تعلیم کو۔ وہ ایک دن میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ان جیسا صاحب کش بزرگ اس وقت دنیا میں شاید نہیں ہوگا، اور لاکھوں لوگ جن کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عام آدمی بھی، پڑھے لکھے بھی، کسان بھی، تاجر بھی، اور بڑے بڑے افسران کرام بھی، اور جج بھی، اور انٹلیکچوئل بھی۔ تو وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا جا رہا تھا، کہنے لگا یہ لڈو ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا اب لڈو مجھ سے پوچھے گا کہ میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور واقعی ایسا ہوا۔ اس نے کہا سر جی میں پاس ہو جاؤں گا، انہوں نے کہا ہاں آپ پاس ہو جائیں۔ طالب علم کی جان پہ بنی ہوتی ہے۔ اب سندھ خدا کے بندو، امتحان لینا کیا پرابلم ہے؟ انہیں تو پرابلم لگ رہا ہے بھائی، کیا پرابلم؟ مثلا سے کیا امتحان میں تو بچے بیٹھتے ہی فاصلے پر ہیں۔ امتحان میں کوئی کلاس روم تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک بینچ پہ 3 بچے بیٹھ گئے، یا 3 کرسیاں ایک قطار میں تو 3 بچے، وہ تو ایک ڈیسک اور دوسرے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے 3-4 فٹ کا۔ سید غنی صاحب، اور اگر وہ میری بات سنیے، اگر وہ ماسک لگا لیں، اب تو ماسک بھی سستے ہو گئے، مجھے جنرل صاحب نے بتایا کہ جو 2500 روپے تک جس کی قیمت پہنچی تھی کہ 95 کی، اب وہ 260 روپے میں وہ ملے گا۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ اور 64 ڈالر میں جو لباس مل رہا تھا، باہر سے منگوانا پڑ رہا تھا، وہ یہاں سے 1600 روپے میں ملے گا۔ دیکھیے وہ ماسک پہنے بچے، اور ملک کی دولت کس لیے ہوتی ہے؟ نئی نسلوں سے زیادہ کیا ضروری، نئی نسلوں سے زیادہ کیا چیزیں ہیں؟ ملک کے مستقبل سے زیادہ ان کو فری دینے پڑیں ماسک، ہیں کسی سے کہیں کوئی نہ کوئی دے دے گا۔ وہ کراچی میں تو ایک ایسا آدمی ہے جو 1.5 لاکھ آدمیوں کو روزانہ کھانا کھلاتا ہے، یہاں بھی ٹورنٹن مارکیٹ میں بھی، یہاں بھی۔ یہ تو پھر سید غنی صاحب، اچھا یہ اگر یہ کہیں ان سے بزنس مین سے، وہ ان کو فری ماسک دے دیں گے، اور کوئی چیز چاہیے ہوگی فری پانی بھی دے دیں گے بچوں کے لیے۔ وہ تو ہوتا ہی فاصلے پہ ہے اسٹوڈنٹ، تھوڑا سا فاصلہ اور بڑھا دیں، 2 شفٹوں میں امتحان لے لیں، کچھ بچے 9 سے 1 بجے تک لے لیں، کچھ بچے جو ہیں وہ دوپہر کے بعد لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بغیر امتحان کے جو بچہ جائے گا تو اس کی تو مینٹل گروتھ رک جائے گی، وہیں رک جائے گی۔ اچھا پھر دوسری بات یہ دیکھیے، ایک بڑے لیجنڈ فوجی افسر ہو گزرے ہیں، بریگیڈیئر رفیق ان کا نام تھا، شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت ایجوکیشن کور میں جا چکے تھے۔ کوئی بھی مشکل چیز ہوتی تھی تو ان سے مشورہ کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ بریگیڈیئر پرنسپل رہے وہ ملٹری کالج علم کے، اور جب وہ پرنسپل تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بہترین ملٹری کالج۔ ان کے صاحبزادے بیجمنٹ جنرل کینی کے کرنل ریاض، وہ ایک چھوٹی سی چیز پہ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ تو لوگوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب آپ کے تو سب شاگرد ہیں، اگر اشارہ ہی کر دیں تو چلا جائے گا، پاس ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا عمر بھر کے لیے ذہنی طور پر اپاہج ہو جائے؟ اکلوتا بیٹا،
कितनी इकलौता बेटा कितना अजीज होता है, कितना अजीज होता है। वो पास हो गया, वैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो गया और फौज में भर्ती हो गया। तो ये आप जब क्या दुनिया में 12 जापान में 10-10 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। सऊदी अरब में इवन तालीमी की हालत बहुत बेहतर है। लंदन के हॉस्टलों में हीटर नहीं होते। मरी से ज़्यादा हाइट है लंदन के अक्सर शहरों की, सर्दियों में हीटर नहीं होता। और ऐसी सख्त पढ़ाई है, जिन बच्चों से हमारा राब्ता रहता है, ऐसी सख्त पढ़ाई है, इतना दबाव होता है जिसकी बात नहीं। इसलिए वहाँ से वो बड़ा साइंसदान उठता है, बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर उठता है, बड़ा आलम स्कॉलर। हम क्यों नहीं वो लोग पैदा करते? ये तो एक इतने गैर, ये भेड़े हैं, भेड़े इस कदर गैर जिम्मेदार लोग हैं। एक तो करप्शन की कोई हद नहीं है, जुल्म की कोई हद नहीं है, पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। अब ये बच्चे, एक वैसे ही 1 लाख टीचर वजीर तालीम ने कहा था हमारे ऐसे हैं जो खुद लिख पढ़ नहीं सकते। ये सिंध के वजीर तालीम जी सईद गनी नहीं, इनसे पहले जो था, अच्छा, जो खुद लिख पढ़ नहीं सकते। फिर बहुत से टीचर ऐसे जो आते ही नहीं है। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी पख्तूनख्वा की, तो यही सूरत हाल थी, टीचर आते ही नहीं थे, तनख्वाहें लेते थे। ये तो माशरा निचली सतह तक इस कदर बिगड़ चुका है, और इसमें आप मज़ीद बिगाड़ अगर आप पैदा करेंगे तो फिर क्या होता है? पानी अगर चलता नहीं रहेगा तो जौहर बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर पंजाब बहुत खतरनाक बात है ये। पंजाब में इसमें मुझे अप्रिशिएट करने दें हारून साहब, पंजाब ने बड़े अच्छे इस वक्त इनिशिएटिव लिए हैं। MBBS और BDS के जो ज़िमनी इम्तिहानात होंगे, सेंटर्स को डिसइंफेक्ट किया गया है, सैनिटाइजर्स लाजमी है, मास्क आप पहन कर आएंगे वो भी लाजमी है। जब पंजाब ये इक़दाम कर सकता है तो फिर सिंध क्यों नहीं कर सकता? सिंध के वसाइल निस्बतन ज़्यादा हैं, और सिंध के पास अगर वसाइल नहीं हैं, मैं नाम लेना अच्छा नहीं, मैं नाम लेकर उन्हें बता सकता हूँ फलां साहब के पास चले जाएं, वो स्टूडेंट्स के लिए इम्तहान कर लिए पैसों का बंदोबस्त। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। उन सब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।